रहीम। आप सब लोगों को मेरी तरफ से चेयरमैन फेडरल बोर्ड और मेरे साथ बैठे हुए मेरे स्टाफ की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का ये सेशन ज़रा लंबा सेशन होगा, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं पहले से उठाए गए कुछ सवालात हैं उसकी तरफ आऊँगा, और फिर हमारा जो ऑनलाइन हमें क्वेश्चंस मिलेंगे तो उनके जवाबात की तरफ भी मैं आऊँगा। कोशिश करेंगे कि हम आपके तमाम सवालों के जवाबात दे सकें। साथ ही साथ कुछ नई जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मुझे मौका मिलेगा कि मैं आप लोगों को बता सकूं, और जाहिर है बच्चे दिलचस्पी रखेंगे हमारे आने वाले एग्जामिनेशन के हवाले से। तो सबसे पहले तो मैं तमाम बच्चों को वापस स्कूल आने पे खुश आमदीद कहता हूँ, और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि वो बच्चे जो हमारे कोरोना की वजह से घरों में थे, वो स्कूल खुलने से वो स्कूलों में आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि SOPs का ख्याल रखा जाएगा और SOPs की मौजूदगी में हमारी जो टीचिंग एंड लर्निंग का प्रोसेस है वो इंशाल्लाह दोबारा उसका आगाज़ होगा। हम सबको बहुत अफसोस है अपने बच्चों की जो लर्निंग लॉसेस हुई हैं, जो हमारा वक्त जो कोरोना की वजह से ज़ाया हुआ है और हमारे बच्चों को जो तकलीफ़ उठानी पड़ी, वो हम सब के लिए एक इम्तिहान था। और हमारे बहादुर कौम है, हमारे बहादुर बच्चे हैं, और इंशाल्लाह वो इस इम्तिहान से आगे बढ़ेंगे और कामयाबी इंशाल्लाह हासिल होगी। ये कुछ सवालात इम्तिहान के रिलेटेड हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि कुछ आने वाले एग्ज़ाम के हवाले से कुछ मालूमात मैं आप लोगों को दे सकूँगा। सेक्रेटरी साहब डिटेल्स में नहीं दीजिए। आप लोगों को मालूम है कि हमारा 2021 का जो एग्ज़ाम है वो मई और जून के महीने में शुरू होगा। मई के आखिर में हमारा इंटर का एग्ज़ाम होगा, मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा, और जून में हमारा इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम शुरू होगा। उसके लिए हमारे जो एडमिशन का प्रोसेस था उसमें भी हमने कुछ इस दफ़ा डेट्स में नरमी दिखाई है, और रजिस्ट्रेशन की जो इंस्टीट्यूशंस की रजिस्ट्रेशन की बात थी, वो हमारा जो पहला 25 सितंबर 2020 का टाइम था उसको हमने एक्सटेंड किया, और अभी जो हमारा फीस जो जमा करने का और एग्ज़ाम ये दोनों नहीं है, वो टाइम टेबल जो है वो हमने इशू किया हुआ है। हमारा जो प्राइवेट कैंडिडेट्स मैट्रिक के इन सब के लिए जो टाइम टेबल है वो हम जो नॉर्मल हमारी फ़ीस है 8 फरवरी तक, यानी हमारा 20 नवंबर से ये प्रोसेस शुरू हुआ था और 8 फरवरी तक ये आप अपना एग्ज़ाम के लिए मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए दाखिला कर सकते हैं। इसी तरह जो FSC इंटर लेवल की एडमिशन थी, तो उसके लिए जो लास्ट डेट है वो दैट इज़ 15 फरवरी। तो 8 फरवरी तक मैट्रिक और 15 फरवरी तक इंटरमीडिएट का नॉर्मल फीस के साथ आप अपने दाखिला इम्तिहान के लिए 2021 के लिए कर सकते हैं। ये सिलसिला मैट्रिक का चलता रहेगा 30 मार्च तक, लेकिन उसमें जाहिर है डबल फीस और ट्रिपल फीस के साथ ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है जो बच्चे हैं अपने टाइम पर हम फीस जमा करेंगे तो वो 8 फरवरी तक अपनी फीस जमा कर लें मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए, और इंटर एग्ज़ाम के लिए 15 फरवरी तक। जो बच्चे रह जाते हैं वो फिर डबल एंड ट्रिपल फी के साथ 12 अप्रैल तक उनको टाइम है कि वो अपना एडमिशन कर सकते हैं। तो ये तो बातें थी दाखिला और दाखिले के शेड्यूल के बारे में।
امتحان کا جو شیڈول ہے وہ ٹینٹیٹیولی میں آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ تو اس وقت 10:30 نہیں، لیکن آپ کو ایک ونڈو دیتا ہوں کہ 15 مئی سے 20 مئی کے درمیان کوئی بھی ڈیٹ 17، 18 یا 19 یا 20 سے ہمارا میٹرک کا ایگزام شروع ہوگا انشاءاللہ. اور جو ہمارا انٹرمیڈیٹ کا ایگزام ہوگا وہ امیڈیٹلی آفٹر دس 10 سے 15 جون کے بیچ میں یہ ایگزام شروع ہوگا انٹرمیڈیٹ کا. تو آپ ذہن میں رکھیں لاسٹ جو کوارٹر آف دا منتھ آف مئی ہے وہ ہمارا میٹرک کا SSC پارٹ 1 پارٹ 2 کا ایگزام ہوگا، اور 10 to 15 جون ہمارا جو ہے وہ اس دوران کسی بھی دن 11، 12، 13، 14 جو ایگزیکٹ ڈیٹ پہ ہم اناؤنس کریں گے وہاں سے شروع ہوگا انٹرمیڈیٹ کا ایگزام، یعنی FFSC کا HSSC پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2 کا. ایگزام کے حوالے سے میں ایک دوسری معلومات یہ دے دوں کہ اکثر بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ کیا یہ ایگزام آبجیکٹیو بیسڈ ہوگا. تو نہیں، یہ ایگزام اسی طرح ایگزام ہوگا جس طرح آپ کا 2019 کا ایگزام ہوا تھا. ہاں البتہ ایک اس میں پوائنٹ ایڈ کر دوں کہ جو ایگزامینیشن کے لیے ہم نے آپ کو ریڈیوس سلیبس دیا تھا، تو انشاءاللہ یہ ہمارا 2021 کا جو ایگزام ہوگا تو اس کا جو کویسچن پیپر فریم ہوگا وہ اس ریڈیوس سلیبس سے فریم ہوگا. تو یہ میں کلیئرٹی اگین میں آپ کے پاس کافی ٹائم بھی ہے انشاءاللہ. جب مئی اور جون میں ایگزام ہوں گے تو ابھی 2-3 مہینے سے زیادہ ٹائم ہے آپ کو تیاری کے لیے. تو ریڈیوس سلیبس پر ہمارا پیپر سیٹ ہوگا. پیٹرن وہی ہوگا جو کہ 2019 کا پیٹرن تھا، کوئی پیٹرن کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. صرف ایک چیز ہے اس ایگزام میں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جو پریکٹیکل ایگزام تھا وہ اس دفعہ اس ایگزام کا حصہ نہیں ہوگا. یہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ پریکٹیکل ایگزامینیشن اس دفعہ 2021 میں نہیں ہوگا، اور اس کے جو مارکس ہیں پریکٹیکل ایگزامینیشن کے وہ آپ کے اسی سبجیکٹ کا جو تھیوری کا پیپر ہوگا اس تھیوری کے پیپر کے پروپورشنیٹلی آپ کو ہم پریکٹیکل کے مارکس دیں گے. تو پریکٹیکل کے ایگزام نہیں ہوگا، پروپورشنیٹ مارکس ہوں گے پریکٹیکلز کے on the basis of your performance in your theory paper اسی سبجیکٹ کے. تو یہ کچھ نئی بات ہے. اب آتے ہیں آپ کے مختلف سوالات کی جانب جو آپ نے ہم سے ہمارے ویب سائٹ پر چیٹ کے ذریعے سے یا جو آپ نے جو کویسچنز ریز کیے ہیں فیس بک پہ پیج پر، وہ میں یہ عارف شہزاد صاحب نے پوچھا ہے کہ کوئی ایسا سسٹم شروع کیا جائے کہ ہم جو فارم بورڈ بھجواتے ہیں اس کا SMS کنفرمیشن مل جائے. اور میں نے 18 تاریخ کو فارم بھجوایا تھا، لیکن ٹیلی فون آپریٹر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ آپ کا فارم موصول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. یہ بہت اچھی تجویز ہے عارف شہزاد آپ کی. ضرور انشاءاللہ یہ کنفرمیشن سب کو ملے گی، اور یہ آپ کا جو سجیشن ہے اٹس اے ویری گڈ سجیشن فار اس. ہم اس کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں یہ اپنے رجسٹریشن اور فارم سبمیشن پروسیس کو. انشاءاللہ آپ کو جو بھی یہاں پر انٹر ہوتا ہے فارم ایکسیپٹ ہوتا ہے کمپلیٹ فارم، ظاہر ہے اس میں بعض اوقات فارم میں ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، تو آپ کو ڈیفیشنسی کا بھی الرٹ پہنچے گا اور آپ کی کنفرمیشن بھی آپ کو ہوگی. تو انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگوں کو اس کی ہر ایک اسٹوڈنٹ کو ان کے ایڈمیشن فارم کی کنفرمیشن جو ہے وہ ان کو SMS الرٹ کے ذریعے ان کو ایک لسٹ بھی اپلوڈ ہوگی آن اور ویب سائٹ کہ جی ان انسٹیٹیوشن سے ریگولر اسٹوڈنٹس کی یہ تعداد ہیں، اور وہ لسٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ اپڈیٹ بھی ہوتی جائے گی. تو بچوں کو یہ بھی اپورچونٹی ہوگی کہ اپنا نام اس لسٹ میں دیکھ لیں اور کنفرم کر لیں کہ ان کا ایڈمیشن فارم جو ہے وہ آ گیا ہے بورڈ میں اور وہ ایکسیپٹ ہو گیا ہے. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے کافی، تو ہم یہ دونوں کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور ویسے عارف شہزاد تھینک یو ویری مچ، اٹس اے ویری گڈ سجیشن آپ کی. احتشام ارشد نے سوال پوچھا کہ جی
please uncle do not conduct MCQs exams should be previous practice. تو اس سوال کا تو جواب میں پہلے ہی دے چکا ہوں. جس طرح آپ کا کنسرن ہے بیٹا اسی طرح ہمارا بھی یہی کنسرن ہے کہ ہم پیٹرن کو ابرپٹلی چینج نہیں کر سکتے. ظاہر ہے جب ہمارا ایگزام ایک پیٹرن پہ چل رہے اور آپ کی تیاری بھی اسی پیٹرن پہ ہے تو ہمارا انشاءاللہ 2021 کا ایگزامینیشن بھی اسی پیٹرن پہ ہوگا. تو آپ کی تجویز بھی بہت اچھی ہے اور اس پر ہمارا فیصلہ بھی یہی ہے. تو جو آپ کی خواہش ہے وہ ہماری بھی خواہش ہے. سمیع الدین لکھتے ہیں کہ جی وہ بھی تقریباً وہی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے فارمز جمع کیے ہیں تو کیا یہ کنفرمیشن ہمیں مل سکتی ہے کہ فارم جمع ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو اس پر میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو SMS الرٹ بھی, اگر آپ کا نمبر فون نمبر اس میں ہے تو you will get the SMS alert also, and also we will upload the lists of students on our website. یہ میں انشاءاللہ بہت جلد جب آپ کے یہ ابھی تو آپ کے فارمز ابھی آ رہے ہیں, میں نے ابھی آپ کو جو لاسٹ ڈیٹ بتائے ہیں وہ 8 فروری اور دوسرا جو انٹر کے لیے اپریل کا میں نے بتایا ہے. تو وہ تو آلریڈی 12 اپریل انٹر کا لاسٹ ڈیٹ ہے اور تقریباً 30 مارچ تک جو ہمارا SSC کا ہے میٹرک کا وہ ہے. تو اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ کنفرمیشن سب کو مل جائے گی. بائی دین وی وڈ ہیو ڈیولپ اور سسٹم آلسو. اور ابھی بھی جن کو ابھی آ رہے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ اس تک ہم انتظار نہ کریں بلکہ ابھی سے یہ سلسلہ ہم شروع کر دیں. عدنان کا ایک کافی لینتھی سوال ہے بلکہ کمنٹس ہیں ان کے کہ I have a polite request to the board کہ since Multan Rawalpindi boards have recently issued a notification that all the students who admitted their forms for improvement in 20, whether they appear in the special exam or not, are being given a special chance in 2021. They said, and this chance is being given by the rest of the boards of Punjab as well as the boards of KPK. Therefore, this opportunity should be given to us. And since Multan and Rawalpindi board is calling these students in board, not online and submitting the form with undertaking, it means by surrendering the result of special examination and formula marks. In this way, we should be given a chance. Please, sir, this is the question of our future. Because sir, everyone knows that there has been injustice in the special examination with the improvers, and I can explain that injustice if you will say. کافی لمبا انہوں نے لکھا تھا اور انہوں نے ایگزامپل دی ہیں. سو پلیز سر, a humble request to you give us this opportunity as well. عدنان, آپ کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کر دی گئی. آپ خوش ہیں اس بات سے؟ ہم نے آلریڈی یہ ڈیسیژن لیا تھا کہ those who want to improve even in the 2021 examination, despite the fact کہ انہوں نے اپنے chances exhaust کیے تھے یا ان کو شاید allow نہیں تھا, تو because of the special circumstances and not holding the 2020 examination, اور اس پالیسی میں بھی آپ لوگوں کو وہ لیوریج نہیں شاید دی گئی تھی جس طرح باقی اسٹوڈنٹس کو مل گئی تھی. تو وی گیو یو دی اپرچونٹی اینڈ دا پیٹرن آف ادر بورڈس ٹو اپیئر ان یور امپرومنٹ subjects improvement examination if you so desire and if you are so willing to appear. So from the Board of Intermediate and Secondary Education, Federal Board of Intermediate, there is no bar on those students who want to appear in the 2021 improvement exam, despite the fact that they could not do so in the previous exam or could not improve their results in the special examination also. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے unlike others ہم نے اسپیشل ایگزامینیشن کے بھی ریزلٹ سے جو those who were not satisfied ان کو بھی ہم نے چانس دیا. if they wanted to opt for the formula based results,
تو ہم نے بچوں کو وہ بھی پرمیشن دے دی تھی. تو میجورٹی اسٹوڈنٹس جو دوز ہو کوڈ ناٹ امپروو in the special examination, and on the face of it they were good in the formula based results, so we gave them the opportunity of retaining their formula based results instead of the results of the special examination. تو یہ کنسیشن بھی ہم نے بچوں کو دے دی تھی. Alia Khan, I did my FSC in 2019. I applied for improvement in 2020. I did not give special exam. Can I appear in 2021 in examination? Please reply me. Yes, you can apply and you can appear in the improvement. So, as I explained in my earlier response, Alia Khan, آپ apply کریں, آپ 2021 میں بھی improvement کر سکتی ہیں. Khalid Jamil, Assalamu alaikum. We are living in Kuwait. My son is 9th class and daughter in 12th class. Since February 2020, schools closed, schools giving online classes, but it's really wasteful how they will appear in the SSC, HSC examinations. Since 1 year, not a single exam school has taken. Why VC not introduces some other methods? Why they are a stitch on old method of papers, delaying exams, not a solution? Do you think this pandemic situation will over in coming 3 to 4 months? Think broadly. Khalid Saab, انشاءاللہ اسکول کھل گئے ہیں اور کالجز کھل گئے ہیں. enough time for students to prepare themselves for the coming examination, which is now being held in the month of May and June, and also with the reduced syllabus. So hopefully the children will prepare themselves for this coming examination, and inshallah they will do much better in this coming examination. So آپ امید رکھیں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اپنے بچوں پہ بھروسہ رکھیں. They will prepare themselves. They have enough time to prepare themselves with reduced syllabus. فیضا فیاض, پلیز کینسل دا پریکٹیکلس. اچھا, آپ کے لیے تو گڈ نیوز کہ ہم نے آلریڈی فیصلہ کر لیا ہے کہ پریکٹیکلس کے مارکس کیلکولیٹ ہوں گے آن دا بیسس آف یور پرفارمنس ان دا تھیوری ایگزامینیشن. ایچ خان صاحب, پریکٹیکل ایگزام آف کینسلڈ مارکس ول بی تھیوری بیسڈ. ٹھیک ہے, آپ نے تو ہماری بات خود ہی کہہ لی. تھینک یو. راجا شاہ زیب خان, کائنڈلی ٹیل اس اباؤٹ پریکٹیکلز. وہی جواب ہے آپ کے لیے بھی. سمیع الدین, اگین سمیع الدین, دس از آئی تھنک second question query from Samiu Uddin. BRC has announced the month of May as tentative for SSC. How earliest will dates be announced? میں نے تو آج آپ کو ایک بریکٹ ڈیٹس کی دے دی کہ میٹرک کا جو ہے وہ 15 to 20. It could be 16 May, it could be 17. We are finalizing and we are preparing ourselves. So inshallah, very soon, maybe in your next e-kacheri, before even that, you would hear about the exact date sheet of examination. But that would be in those between the 15th May and 20th May. 10 to 15 June would be the intermediate examination, the HSSC examination. So these are the dates. Please note it down and prepare yourself. Harun Anwar, improvement والوں کے syllabus کون سا ہوگا؟ وہی ہوگا جو باقیوں کا ہوگا. ٹھیک ہے. مطلوب شاہ, what about improvement syllabus HSC? وہی جواب. پروفیسر طاہر محمود صاحب کوشچن پوچھتے ہیں کہ جو فرسٹ ایئر اور 9th میں ایڈمیشن فیس لی ہوئی ہے, اس فیس کو اس سال میں ایڈجسٹ کریں اور مزید فیس نہ لیں بچوں سے. تو پروفیسر صاحب, ایگزام کی تیاری ہو چکی تھی اور ڈیورنگ in the middle of examination the exams were postponed. And being a professor, you are well aware that expenditure of the board incurs on the preparation of the papers, engagement of professors like you and teachers from schools for the paper setting, for workshops, etc.
So, secondly, they were given chance, and no fee was charged for the special examination. So we had a special examination. Those who were not satisfied with the results of the formula based, they were given a chance free of cost. Special examination was conducted for both SSC and HSSC. تو اسپیشل ایگزامینیشن کی بھی کاسٹ بورڈ نے ہی اس کو اخراجات اٹھائے اور کسی بچے سے کوئی فیس نہیں لی گئی تھی. بشارت آپ نے بھی یہی سوال پوچھا ہے تو آپ بھی اسی پر اکتفا کریں جو میں نے ابھی پروفیسر طاہر محمود صاحب کو رسپانس دی تھی. افضل خان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہول ایئر وی اسٹڈیڈ آن لائن اینڈ ناٹ انڈرسٹینڈ مچ تھنگس پراپرلی, سو گیو مور ایڈوانٹیجز ٹو شارٹ اور پیپر پیٹرن. وی ہیو آلریڈی شارٹنڈ یور سلیبس, سو پیٹرن تو شارٹن نہیں ہو سکتا لیکن سلیبس ریڈیوسڈ ہے, تو وہ جو ریڈیوس سلیبس ہے اس کو تیار کریں. یو ہیو انف ٹائم, یو کین پریپیئر یور سیلف, اینڈ آپ بہادر اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہاشم آصف سر, وی کانٹ گیٹ انگلش SSC 1 grammar book of new syllabus of Federal Board Grammar Composition March edition. بیٹا گرامر ہوتا ہے, وہ 60s میں بھی وہی گرامر تھا اور 20s میں بھی یہی گرامر ہے. So no worries, from wherever you learn the grammar it will be the same thing. Kindly upload physics reduced syllabus book like computer and PST. That is available on the website. Please go and visit the website. Tell us about improvement policy. وہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جو بچے 2019 کے ایگزام والے اور 20 میں وہ اپیئر نہیں ہو سکے یا انہوں نے اپلائی کر دیا تھا, ایگزام نہیں ہو سکا اور دے آر ناٹ سیٹسفائڈ اور ان کو وہ اس طرح کے امپرومنٹ کے وہ مارکس نہیں مل سکے, تو they can appear. They were given a chance to appear in the special examination if they could not appear in the special examination, or even if they could appear in the special examination and could not improve their marks. So they are allowed to reappear in the 2021 examination for improvement. So that is the policy. Whole year we studied home task and did not understand much thing properly, gave more advantage to shorten or paper pattern. یہ شہریار صاحب بار بار یہی کوشچن دہرا رہے ہیں, سلیبس آپ کا ریڈیوس ہے. جویریہ شفیق, whether to use new edition of Pakistan studies books 10 grade or previous year's edition as many figures are different. Available ہے, this is available on the website. آپ اسی میں سے دیکھ لیں. اینڈ دیکھیں, بکس آپ کوئی بھی پڑھیں, آپ کہیں سے بھی پڑھیں, آپ وہ کانسیپٹس کو دیکھ لیں جو کہ SLOs ہیں یا جو لرننگ آؤٹ کمس ہیں, وہی سلیبس میں دیے گئے ہیں, وہی کانسیپٹس دیے گئے ہیں, وہی SLOs دیے گئے. تو آپ اس کے لیے جتنے بھی ایڈیشنل اسٹڈی بھی کر سکتی ہیں فرام اینی ویئر, آئی مین لائک using Punjab textbook board or KP textbook board, or for that matter Sindh textbook board or the National Book Foundation books, wherever you get hold of any book that will clarify your concept regarding a particular SLO or a concept. So go ahead with that. Shakil Ahmed Saab, what is about admission for HSC 1-2 improvement papers and syllabus? وہی میں نے جواب پہلے دے چکا ہوں کہ آپ کے ڈیٹس اناؤنسڈ ہیں, آخری تاریخ, اور تو اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہو, اور امپرومنٹ ایز ویل ان 2021 یو ہیو انف ٹائم ٹو پریپیئر یور سیلف. اچھا, یہ 10 نیو ایڈیشن پاک اسٹڈیز کا بک کی ویب سائٹ پر, تو آپ جو یہ کون سا پبلش, لاہور کلاس 10 کا پاک اسٹڈی کی بات کر رہے ہیں. اچھا, بکس تو آلریڈی اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, ویب سائٹ پہ اکثر اسٹڈیز کا. میرے خیال میں کوئی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی شارٹیج نہیں ہے اس بک کی. دس از اویلیبل ان دا مارکیٹ.
when are you sending original HSSC certificates 2020 to the respective institutions? Inshallah, by March you will get your certificates. آپ لوگوں کو تو DMC اور provisional certificates مل چکی ہیں. Your original certificates of HSSC for the 2020 will be delivered to you in the month of March, April. Arwa Rose, if part 2 کے marks improve کرنے تو کیا part 1 کا exam بھی دینا ہوگا؟ Not necessarily. جو آپ امپروو کرنا چاہیں، پارٹ 1 کرنا چاہیں، پارٹ 2 کرنا چاہیں، اس کا سبجیکٹ یا اس کا سبجیکٹ، وہ آپ اس کے لیے اپلائی کریں اینڈ گو اہیڈ. عمر، what is the syllabus of students who want to improve their میں اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں. It is the same syllabus as for the others. They have to reduce syllabus. My question is related to fee policy. In SSC level, there is only 1300 fee for one subject as well as for all the subjects. It doesn't matter if you opt for a single subject or all. تو اس کے لیے عرض ہے کہ all categories of candidates are charged same fee at each level. This is the policy of the board and this is being followed. اور یہ بھی سے نہیں، یہ کئی سیشن سے یہی پالیسی چل رہی ہے. So whatever I had in my hand, میں اس کا جواب دے چکا ہوں. Now let's see کہ کہاں سے کیا کوشچنز آ رہی ہیں. لیکن بڑی تیزی سے آ رہے ہیں. یہ آپ سب لوگ دیکھیں تو کوئی نئی سوال ہو تو مجھے پلیز بتاتے جائیں. آن لائن ایگزام کا بلکہ یوں میں کر لوں گا کہ ابھی جو آپ آن لائن کوشچنز پوچھ رہے ہیں، یہ دانیال، ویئر از دا ریزلٹ آف اسپیشل ایگزام؟ ریزلٹس تو اناؤنس ہو چکے ہیں اسپیشل ایگزام کے، نیٹ پہ موجود ہیں، آپ اپنے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ابھی یاد آ گئے آپ کو ریزلٹس آف دا اسپیشل ایگزامینیشن. ہاں، ابراڈ کے لیے سوال ہے کہ کیا ادھر ایگزامز اسی ہوں گے؟ تو یس، exams will be for abroad as well in the same dates as being held here in Pakistan. تو Kingdom of Saudi Arabia میں بھی انشاءاللہ اسی ڈیٹس میں ایگزامینیشنز ہوں گی. ہاں، پریکٹیکل کا میں کافی کوشچنز بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو میں ان لوگوں کے لیے جس نے ابھی جوائن کیا ہے، پریکٹیکل کا ایگزامینیشن نہیں ہوگا کمنگ ایگزام میں. اس کے مارکس جو ہیں وہ کیلکولیٹ ہوں گے آن دی ایوریج مارکس آف دا تھیوری پیپر. تو آپ تھیوری میں بہتر پرفارم کریں، انشاءاللہ آپ کے پریکٹیکلز میں بھی اسی پروپورشنیٹلی اسی طرح نمبر آئیں گے. گریس مارکس پوچھ رہے کمنگ ایگزام میں گریس مارکس ہوں گے. آپ گریس مارکس کیوں لیتے ہیں بیٹا؟ آپ اپنے مارکس لے لیں، ہمارے گریس مارکس کو چھوڑ دیں. گریس مارکس تو ان بچوں کے لیے ہوتے ہیں جو بیچارے فیل ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب 1-2 نمبر سے وہ فیل ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو گریس مارکس دیا جاتا ہے. تو آپ کیوں فیل ہوں گے؟ آپ تو انشاءاللہ 80%، مور دین 80% لیں گے. ایگزامس کا ڈیٹس بتا دیا ہے، اور اوورسیز بھی سیم پالیسی، اوورسیز کے لیے بھی یہی پالیسی ہے. فزیکل ایگزامس ہوں گے. ویسے مجھے ذرا لاجک سمجھا دے بیٹا یہ آن لائن ایگزامس کا، تاکہ آپ گھر میں بیٹھ کے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو میں تھوڑا سا ابھی ذرا فیوچر کے پلانس کے بارے میں بھی بتا دوں. یہ اٹس گڈ فار آل آف یو. اگر آپ لوگ تو نکل جاؤ گے، لیکن آپ کے جو بھائی بہن آنے والے ایگزامز میں 22 اور 23 میں، تو ان کے لیے اچھا ہے کہ ابھی سے میں بتا دوں. آپ کو 2019 میں تمام اداروں کو ہم نے ایک سرکولر کیا تھا کہ
جو پیپر ہوتا ہے، اور یہ بچوں آپ سب لوگ سن لیں، بڑے غور سے سن لیں، اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی رٹے والے سوال ہوتے ہیں، اور جی ہم کیا کریں، وہ تو ہمیں تو تیاری 8 گریڈ تک جو ہے وہ کنسیپچول، اور ہماری جو ہمارے جو سوال فریم ہوتے ہیں وہ ہمارے کانسیپٹ کو جج کر رہے، اسیس کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بورڈ والے تو ہمارا رٹا اسیس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں عرض کر دوں کہ جو 19 میں گائیڈ لائنز دی گئی تھی اداروں کو کہ آنے والے پیپرز کیسے ہوں گے، تو اس میں یہ بتا دوں کہ جو پرسنٹیج دی گئی تھی وہ اس حساب سے آنے والے ایگزام میں بھی اس حساب سے نالج بیسڈ کویسچن بھی ہوں گے، کنسیپچول کویسچنز بھی ہوں گے، زیادہ تعداد اس کی ہوگی کنسیپچول کی. تو اس کے لیے یہ جو آپ ٹیکسٹ بکس کا یہ ٹیکسٹ بک وہ ٹیکسٹ بک وہ پھر کوئی بھی ٹیکسٹ بک ہو، کانسیپچولی آپ کلیئر ہوں گے. کریکولم کا وہ جو آپ کو جو ایس ایل او ہے، جو اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم ہے، اس سے ہمیں وہ ہے. اور پھر اپلائیڈ ایک چیز جیسا کہ فزکس ہے، کیمسٹری ہے، ان کے سوالات اپلائیڈ سوالات، اور وہ کانسیپٹ ہے آپ نے پڑھ لیا کلاس روم میں، اس کو اپلائی کرنا ہے، اپلائیڈ سوال آ جاتا ہے. تو وہ آپ اکثر بچے کہتے ہیں کہ جی آؤٹ آف کورس پیپر ہے. آؤٹ آف کورس نہیں ہوتا ایکچولی. آپ اس چیز سے نکل آئیں، اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں کہ اپنے آپ کو اس کانسیپٹ پہ کلیئر کر لیں جو آپ کے سلیبس کریکولم میں ہے، اور جو آپ کو سلیبس میں بتایا جاتا ہے کہ جی اگر فزکس کا وہ ہے کوئی ٹاپک ہے تو اس کو انڈرسٹینڈ کر جائیں. تو اگر انڈرسٹینڈنگ آپ کی ڈیولپ ہوگی تو سوال کوئی بھی آ جائے، کس طرح سے بھی فریم ہو جائے، آپ اس قابل ہوں گے کہ اس کا جواب دے سکیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک کانسیپٹ کا جو جواب ہوگا تو اکثر بچے کہتے ہیں کہ جی جتنا لمبا جواب دو گے اتنے اچھے نمبر ملیں گے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی سوال کا جواب 2 لائنوں میں ہو، اور کوئی وہی 2 لائنیں ایکسپینڈ کرے 50 لائنوں میں، 50 والے کو شاید اتنے نمبر نہ ملے جتنے وہ 2 نمبر والے 2 لائنز والے جواب کو ملیں گے. کیونکہ اگر جس طرح کویسچن پوچھا گیا ہے اسی طرح سے جواب ملا، کنسیپچول ہے، کنسیپچول رسپانس ملتا ہے. اگر اپلائیڈ والا کویسچن ہے اسی پہ رسپانس ملتا ہے تو مارکنگ اسی طرح ہوگی. ہم مزید بھی انشاءاللہ امپرومنٹ لائیں گے. آپ سب بچوں کی جو اٹینڈنس ہوگی ان دا ایگزامینیشن سینٹر، اس دفعہ وہ ڈیجیٹل اٹینڈنس ہوگی. تو یہ بھی ایک نیا انیشیٹو ہے بورڈ کا، جو انشاءاللہ آپ جب ان ایگزام کے سینٹرز میں آئیں گے تو آپ کی ڈیجیٹل اٹینڈنس ہوگی، آپ کو وہ کاغذ پہ اپنی حاضری مارک نہیں کرنی پڑے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بچے اکثر وہ شکایت ہوتی ہے کہ جی پتہ نہیں وہ میرا پرچہ گم ہو گیا ہے، یا پتہ نہیں میں نے وہ جو 7 ایڈیشنل پیپرز اٹیچ کیے تھے تو وہ ملیں گے نہیں ملیں گے، وہ گم نہ ہو جائیں، وہ انشاءاللہ مسئلہ بھی نہیں رہے گا، اور وہ اس ڈیجیٹل اٹینڈنس سے وہ بھی حل ہو جائے گا. تو آپ تیاری جب کریں گے تو آپ صرف یہ نہ کریں کہ وہ جو آپ کو نوٹس لکھوائے گئے ہیں آپ اس کو زبانی یاد کریں، آپ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، اپنی کنسیپچول لرننگ کی طرف جائیں. کیونکہ موسٹلی ابھی جو پیٹرن آف ایگزامن یعنی سوالات جو ترتیب دیے جائیں گے وہ زیادہ آپ کے میموری کو ٹیسٹ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو ٹیسٹ کیا جائے گا، اس کو اسیس کیا جائے گا کہ کیا آپ اس کانسیپٹ کو سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں سمجھتے، یہ دیکھا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ روبرکس کے ساتھ، روبرکس شاید آپ لوگوں کے لیے ذرا مشکل ورڈ ہوگا، لیکن میں صرف یہ بتا دوں کہ سب مثال کے طور پر کہ اگر آپ کو انگلش میں ایک ایسے لکھنے کے لیے کہا جائے تو ابھی بچے جو ہے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں ہمارے ویب سائٹ پر آپ کی گائیڈنس کے لیے میں آپ انشاءاللہ بہت جلد یہ سب چیزیں آپ اپنے ویب سائٹ پر گائیڈ لائنس کے طور پر آپ اس کو پڑھیں بھی، اور اسی کے مطابق اپنی تیاری بھی ایگزامز کی کیا کریں. تو روبرکس میں یہ ہوگا کہ جیسا میں نے کہا کہ ایک ایسے آپ نے لکھنا ہے انگلش میں، تو اس ایسے کے جتنے مارکس ہیں تو وہ آپ کو اس مارکس کی جو ترتیب ہے یا وہ جو اس کا جو اس کو بریک اپ جو دیا گیا ہے کہ جی
انٹروڈکشن کے اگر آپ نے اس ٹاپک کو پراپرلی انٹروڈیوس کیا ہے انٹروڈکٹری پیراگراف تو اس کے 2 نمبر ہیں مثال. اگر لیٹ سے اگر ایک ایسے کے ٹوٹل 10 مارکس ہیں یا 15 مارکس ہیں تو ہم کہیں گے کہ جی اس کے 3 مارکس یا 2 مارکس یا 5 مارکس وٹ ایور اس کے انٹروڈکشن اگر آپ نے پراپرلی اس کو انٹروڈیوس کیا ہے اس ٹاپک کو تو اس کے یہ 5 مارکس آپ کو یہ ہیں. اگر اوور آل ہم کہیں کہ جی آپ نے گرامیٹیکل لیٹ سے گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں تو کتنے گرامیٹیکل مسٹیکس پر کتنے نمبر کی کٹوتی ہوگی, اور یا اگر پرفیکٹ لکھا ہے تو کتنے مارکس اس گرامر کے آپ کو ملیں گے. اگر آپ نے اسپیلنگس کریکٹ اس میں لکھے ہیں تو اس کے کتنے مارکس آپ کو اس کے ملیں گے. تو اگر وہی نمبر آپ یوں نہ سمجھے کہ جی میں نے تو 300 ورڈز کا یا 200 ورڈز کا ایسے لکھا تھا یا میں نے تو بہت محنت کر کے 500 ورڈز پہ میں لے گیا ہوں. تو غرض ہمارا صرف یہ ہے کہ کیا آپ کے رائٹنگ سکلز ہیں, آپ کیا جو انڈرسٹینڈنگ والا ہے کہ کسی ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کر کے اس پہ کوئی آرگومنٹس کے ساتھ آپ کچھ لکھ سکتے ہو کہ نہیں لکھ سکتے ہو. تو اس حساب سے آپ کی مارکنگ ہوگی اور اسی حساب سے آپ کو مارکس ملیں گے. لیٹس سے دیر از این لیٹر, اب میٹرک کے بچوں کے لیے میں بات کرنا چاہوں گا. لیٹر ٹو لیٹس سے یور پرنسپل فار فی ریمیشن. Suppose there is a question asking you to write an application to your principal for fee remission. تو ابھی اس کے پورا جو آپ کا جو اپلیکیشن ہے اس کے مارکس جتنے بھی ہیں 10 تو روبرکس کے حساب سے اس کی ترتیب ہوگی کہ جی آپ نے ایڈریس کیسے ٹھیک کیا ہے, آپ نے سبجیکٹ دیا ہوئے سلوٹیشن آپ کی درست ہے, جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کیا وہ بات درست ہے. تو اس کے ہر ایک اس طرح مارکس کی ڈویژن ہے تو اس حساب سے آپ کی مارکنگ ہوگی. تو انشاءاللہ امید ہے ہم آپ کے جو مارکنگ اسٹینڈرڈائز مارکنگ ہوگی انصاف پہ مبنی ہوگی اور جو بچے کا حق ہے انشاءاللہ وہی ملے گا. اس کے جو ری ٹوٹلنگ, اچھا میں ری ٹوٹلنگ کا بھی آپ لوگوں کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں گا کہ اکثر بچے اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے میں اپلائی کروں گا ری ٹوٹلنگ کے لیے اور میرے نمبر نکل آئیں گے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ری ٹوٹلنگ صرف اور صرف اس کیلکولیشن کا نام ہے کہ آپ نے لیٹ سے 4 سوال ہیں اور 4 میں سے آپ نے 3 نمبر لیے ہیں لیٹ سپوز, تو 12 مارکس ہیں. اگر 12 کی بجائے انہوں نے کیلکولیشن میں 3 مارک کے 11 لکھے ہوئے ہیں تو وہ ری ٹوٹلنگ میں پتہ جائے کہ جی ایک نمبر کم کاؤنٹ کیا گیا ہے تو وہ پورا نمبر نہیں دیتے ہیں. ایسے چانسز بڑے کم ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بچے سمجھتے ہیں کہ یہ ری ایویلویشن ہے. تو ری ایویلویشن پرچے کی نہیں ہوتی, اٹس ری ٹوٹلنگ. تو اس کا نام بھی ہم نے اس دفعہ تبدیل کر دیا, ری کاؤنٹنگ شاید ہم نے نام کر دیا ہے. پیارے بچوں, میں آپ کو جو اسٹوڈنٹس مجھے سن رہے ہیں اس وقت اور ان کے پیرنٹس بھی اگر ہوں تو ایک چیز اور بھی میں انفارم کر دوں کہ فیڈرل بورڈ نے جو فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ آئندہ ہمارے کسی بھی سرٹیفکیٹ یا ڈی ایم سی میں لفظ فیل آپ کو نہیں ملے گا. یعنی ہم اگر کوئی بچہ اٹیمپٹ کر کے اس ریکوائرڈ تھریش ہولڈ کے مطابق مارکس نہیں آتے تو ہم اس کو فیل نہیں لکھیں گے, ہم اس کو کہیں گے کہ آپ ری اپیئر ہو جائیں, دوبارہ اس پیپر میں یا اس سبجیکٹ میں آپ اپیئر ہو جائیں. ہم لفظ فیل نہیں لکھیں گے کہ جی آپ فیل ہو گئے ہیں. تو امید ہے یہ بھی آپ اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ ہمیں آپ کے عزت نفس اور ان کا کتنا خیال ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کسی بھی ایسے دباؤ میں نہ رہیں, کسی بھی پریشر میں نہ رہیں, کسی اسٹیگما میں نہ رہیں. تو آنے والے ہمارے جو ریزلٹس ہوں گے, ریزلٹس کارڈ ہوں گے, اس میں لفظ فیل نہیں ہوگا. دوسرے ہمارے بہت سارے قوانین جو کہ ایگزامس کے متعلق تھے, رجسٹریشن کے متعلق تھی, اس میں بھی ہم نے کافی تبدیلیاں کی ہیں اور ہم نے بچوں کی سہولت کے لیے اس میں کافی امپرومنٹ کی ہوئی ہے. یہ سب کچھ ہمارے ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. تو ایگزامس کے متعلق جو پرانے قوانین تھے اس کو چھوڑ کر ہماری جو امینڈمنٹس آئی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو انسٹیٹیوشنز کے لیے بھی یہی بات ہے اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کہ وہ اس ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے ان ایگزامس کے سب جو قوانین تبدیلی آئی ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں.
سر پھر کسی ایک سوال آیا ہے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے انہوں نے ایڈمیشن لکھوایا ہے کویت سے اور اب جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے وہ سینٹر چینج کرنا چاہتے ہیں. جی بالکل، ایک سوال آیا ہے بچے کا کہ جی کویت سے ایڈمیشن بھیجا گیا لیکن اس دوران شفٹنگ ہو گئی، تو کیا وہ سینٹر یعنی پاکستان میں جس شہر میں وہ شفٹ ہوئے اس میں ممکن ہے؟ یس اٹ از پاسبل. انشاءاللہ آپ کانٹیکٹ کریں بورڈ کو تو آپ کو سہولت دیں گے انشاءاللہ، شفٹ ہوگا. جی اسکالرشپس کی لسٹ جو ہے وہ آلریڈی ویب سائٹ پہ اپلوڈڈ ہے، اور انشاءاللہ جو اسکالرشپ کے ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اسکالرشپ ملے گا. اور 2020 کے ایگزام کا بھی ہم نے اسکالرشپ اناؤنس کر دیے ہیں، لسٹ ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں. جن بچوں کی اسکالرشپس بنتی ہیں وہ اس حساب سے ان کو اسکالرشپ ملنا شروع ہو جائے گی. OMR شیٹ اور بہت کچھ ڈبل شیٹ پہ ہوگا یا MCQs. جی او ایم آر کی بات پوچھی گئی ہے. یس اس دفعہ ہم انشاءاللہ کمنگ ایگزامینیشن میں تمام سبجیکٹس کا جو ہے وہ او ایم آر تو ایم سی کیوز ہوں گے، وہ او ایم آر پہ ہوں گے، بوتھ ایس ایس سی اینڈ ایچ ایس ایس سی. آٹھویں کا اچھا وہ آٹھویں میں ہے بچہ. اچھا اس کو کہیں کہ تمہارا آٹھویں کا ایگزام نہیں ہوگا، شاید آنے والے سال میں آٹھویں کا ایگزام ہوگا. تو آپ بے غم رہیں اگر آپ آٹھویں، اگر آپ ساتویں میں ہیں تو پھر تیاری پکڑیں. جی ٹریننگ ٹیچرز جو ہے وہ لگائیں، پڑھانے والے ٹیچرز کہیں نہیں. اکارڈنگ ٹو ایک سوال آ رہا ہے بار بار کہ کے ایس سے اور کویت سے بھی کہ ہمارے اسکول بند ہیں تو ہمارے ایگزام ہو گئی یا نہیں. میں نے جواب دے دیا کہ کے ایس اے کا ایگزام ابراڈ جتنے بھی ہمارے ایگزامینیشن سینٹرز ہیں ان سب میں انہی ڈیٹس میں ایگزامینیشن ہوگا. آپ اپنی تیاری کر لیں، جو آپ کی تیاری ہے وہ انشاءاللہ اس کے مطابق آپ کا ایگزام ہوگا، اور جو ریڈیوس سلیبس ہے اس کے مطابق ہوگا. اردو کا پیپر بہت لینتھی آتا ہے اس کو. اور ٹھیک ہے، اردو کا پیپر لینتھی نہیں ہوتا، اردو کا پیپر بڑا اچھا ہوتا ہے، شارٹ پیپر ہوتا ہے. آپ کی تیاری ہونی چاہیے. کتنا ٹائم ہے؟ 3 بجے کے بعد 3:10 تک کال کر دیں گے. کب شروع؟ ریڈیو سلیبس جو ہے وہ ویب سائٹ پہ اویلیبل نہیں ہے. اویلیبل ہے، ماڈل پیپرز کا پوچھ رہے ہیں، ماڈل پیپرز اویلیبل نہیں ہے. ماڈل پیپرز بھی اویلیبل ہے ویب سائٹ پہ، ریڈیوس سلیبس بھی اویلیبل ہے ویب سائٹ پہ. اچھا یہ استاد پوچھ رہے ہیں، ٹیچر پوچھ رہے کہ ایگزامینیشن کی کیا ڈیوٹی کی فیس، تو اس جو ٹیچر اگر سوال پوچھ رہے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ ہمیں خط لکھیں، ہم اس کا جواب دے دیں گے. پریکٹیکل مارکس میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، پریکٹیکل مارکس آن دا بیسس آف یور پرفارمنس ان دا تھیوری سبجیکٹس ہوگا. ایڈیشنل میتھ دینا چاہتے ہیں زولوجی والا. ایم سی کیو بیسڈ ایگزام نہیں ہوگا، صرف وہی 2019 کا جو پیٹرن تھا اسی کو فالو کیا جائے گا. ایڈیشنل بایولوجی والا ایڈیشنل میتھ دینا چاہتا ہے، یہ تو سوال آ رہا ہے کہ دے سکتے نہیں. اگر اس کے ایگزام اس کے شیڈول کے ساتھ کلیش نہیں ہے تو دے سکتا ہے، دے دیں گے اجازت ایڈیشنل میتھس کی. یہ کیوں ریپیٹ ہو رہے ہیں کوشچن سیم؟
کیا پرائیویٹ اسٹوڈنٹ سائنس میں آ سکتے ہیں؟ میٹرک میں تو پرائیویٹ کہیں گے سائنس سبجیکٹ. ویسے انٹر میں کیوں نہیں آ سکتے؟ وجہ قانون اسی طرح پہلے کا بنا ہوا ہے. وجہ پریکٹیکل کی وجہ سے نا ریگولر پریکٹیکل کرتے ہیں. میٹرک میں دیا ہوا ہے پرمیشن پریکٹیکل سرٹیفکیٹ لیتے ہیں. ٹھیک. جی کوئی اچھا سا سوال جو کہ ابھی جو میں نے جوابات دیے ہیں اس سے ہٹ کے کوئی کوشچن ہو تو پلیز بتا دیں. پارٹ 2 میں سبجیکٹ چینج کر سکتا ہے. پارٹ 1 کے پیپرز ہوں گے. اچھا یہ دس از اے گڈ کوشچن کہ جی میں نے پارٹ 1 میں ایک سبجیکٹ اٹھا لیا, لیٹ سے اکنامکس, پھر میں پارٹ 2 میں اس اکنامکس کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں یہ کر سکتا ہوں؟ یہ میرے خیال میں پرائیویٹ کینڈیڈیٹس کے لیے شاید ہوگا. آپ کر سکتے ہو لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے, پھر آپ کو پارٹ 1 کا بھی وہی سبجیکٹ دینا ہوگا اور پارٹ 1 کا جو دے چکے ہو اس سبجیکٹ کو فورگو کرنا ہوگا. تو آپ اکنامکس کی بجائے اسٹیٹسٹکس پارٹ 2 میں ریپلیس کر کے دے سکتے ہیں, لیکن اسٹیٹسٹکس کا پارٹ 1 بھی اپیئر ہوں گے اور پارٹ 2 میں بھی اپیئر ہوں گے. لیکن سر کے ساتھ میں پارٹی میں دیں پروموشن پالیسی کے تحت. ہاں لیکن اس سال صرف یہ, ہاں دس ایئر یہ شاید آپ لوگوں کو اجازت ہوگی کیونکہ آپ نے پارٹ 1 دیا نہیں ہوگا وہ پالیسی کے وہ کووڈ ایگزام کی وجہ سے. تو اس سال آپ بالکل چینج کر سکتے ہیں اف یو وانٹ ٹو چینج. آپ نے لیٹ سے فرسٹ ایئر میں آپ نے ایک سبجیکٹ آپٹ کیا تھا اور نو یو وانٹ ٹو چینج اٹ ان دا سیکنڈ ایئر, تو اس صورتحال میں تو پاسبل ہے, یس یو کین ڈو اٹ. اگلے والے ایگزام میں جو اپیئر ہو جائیں گے پارٹ 1 میں اور پھر آگے جا کر سیکنڈ پارٹ 2 میں اس کو چینج کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہوں گے, لیکن پھر پارٹ 1 کا جو ایگزام دیا ہے اس کو فورگو کر کے اسی جو نئے آپٹیڈ سبجیکٹ ہے اس کے دونوں پارٹس آپ نے دینے ہوں گے, تو تب یہ ممکن ہوگا. جو ریڈیوس پیپر کا ماڈل پیپر سے کیا مراد ہے آپ کا؟ وہی ماڈل پیپر اس لیے دیے جاتے ہیں بیٹا کہ وہ پیٹرن آپ کو پتہ ہے کہ جی ایم سی کیو ہوں گے, پھر پارٹ اے کیا ہوگا, پارٹ بی کیسے ہوگا, پارٹ سی کیسے ہوگا, وہ وہی پیٹرن ہوگا جو کہ آپ کے ماڈل پیپرز میں دیا گیا ہے. اب ایگزیکٹ وہی کچھ تو نہیں دیا جا سکتا جو کہ آنے والے ایگزام میں آئے گا, اس کی تیاری آپ نے کرنی ہوگی. چلیے پھر دوبارہ پہلے آ گیا تو اس کے ایگزام ہوں گے. ہاں ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ پیپر کی مارکنگ اسٹرک ہوگی یا اسٹرک نہیں ہوگی. ویری انٹرسٹنگ کوشچن. مجھے تو بیٹا یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ اسٹرک کیا چیز ہوتی ہے اور یہ نان اسٹرک کیا چیز ہوتی ہے. مارکنگ ہوتی ہے جو کچھ آپ نے پرفارم کیا ہوگا اسی کی بنیاد پر آپ کو مارکس دیے جائیں گے. ہاں اس دفعہ کم از کم ہم ضرور چیکنگ ری چیکنگ بار بار کریں گے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو, اور اگر مارکنگ روبرکس کے تحت جو میں نے ایکسپلین کیا اس کے تحت مارکنگ ہوگی تاکہ جو آپ نے پرفارم کیا ہے اسی طرز پہ آپ کو مارکس مل جائے, اس کا صلہ آپ کو مل جائے. انشاءاللہ شکایت نہیں ہوگی آپ لوگوں کو. یہ کہہ رہے کہ میں ابھی فرسٹ ایئر میں ہوں, تو جو میں 2022 میں 12ویں کے امتحان دوں گا تو پریکٹیکل لینے کی کون سا بچہ ہے؟ موسیٰ خان, آپ نے ذرا فیوچر والا سوال پوچھا ہے, بہت ہی زیادہ فیوچر والا, کہ میں اس وقت فرسٹ ایئر میں ہوں تو جب میں 22 میں سیکنڈ ایئر میں ہوں گا تو اس دفعہ فرسٹ ایئر میں تو میرا پریکٹیکل نہیں ہوگا, وہ تو میرا آپ جو پریکٹیکل کے مارکس ہوں گے وہ آپ کیلکولیٹ کر لو گے میرے تھیوری کے مارکس پر سبجیکٹ کے. تو کیا 22 میں پھر جب میں سیکنڈ ایئر میں ہوں گا تو کیا وہ بھی آپ پریکٹیکل لیں گے نہیں لیں گے؟ تو ابھی وہ
دور کی بات ہے، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو پریکٹیکلز کے بارے میں بتا دوں آپ سب لوگوں کو. پریکٹیکلز ضروری ہوتے ہیں. جب تک آپ کے کریکولم میں پریکٹیکل کی ویٹیج ہے اور آپ کے اسکیم آف اسٹڈیز میں پریکٹیکل کا شامل ہونا اس میں لازمی ہے، تو پریکٹیکل ایگزامینیشنز انسٹیٹیوشن کی جس شکل میں آپ ابھی تک سنتے آ رہے ہیں، ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، وہ آپ نے اس کا نیریٹو ایک، اور اس میں جو ڈائیگرام ہوتے ہیں وہ آپ نے بنانے ہوتے ہیں. ایکسپیریمنٹس کو آپ نے نوٹ بک میں آپ نے ریپروڈیوس کرنا ہوتا ہے، نوٹس بنانے ہوتے ہیں، اور اس کے آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے ایگزام میں مارکس ہوتے ہیں. اس نوٹ بک کے پورا نوٹ بک آپ نے کیا ہو تو اس کے مارکس ہوتے ہیں. پھر آپ نے جو پریکٹیکل کا وہ پرچہ آ جاتا ہے کہ جو آپ نے ایک پریکٹیکل پرفارم کرنا ہے، اس کے مارکس ہوتے ہیں. اور پھر وائیوا اس میں ہوتا ہے. یعنی تین پارٹس ہوتے ہیں پریکٹیکل ایگزام کے کرنا ہوتا ہے. سیکنڈ، آپ نے نوٹ بک سبمٹ کرنا ہوتا ہے. تھرڈ، آپ نے کوشچن آنسر یعنی وائیوا اس کے جوابات دینے ہوتے ہیں. تو ان تینوں کے مارکس جو آپ کے ٹوٹل مارکس پریکٹیکل ہوتے ہیں وہ تینوں ایکٹیویٹی پر ڈیوائڈ ہوتے ہیں. یہ سسٹم ابھی رائج ہے پریکٹیکل ایگزامینیشن کے لیے. لیکن ابھی IBCC آپ نے نام سنا ہوگا، انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیٹی، اس پہ کام کر رہی ہے کہ الٹرنیٹیو ٹو پریکٹیکلز کیا ہوں گے. یعنی ATP مینس الٹرنیٹیو ٹو پریکٹیکلز. اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے، ریفارمز کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس پریکٹیکل ایگزامینیشن کی ریفارمیشن ہوگی تو وہ جیسے ہی ہوگی آپ کو ویل ان ایڈوانس، کم از کم آپ کو 22 کے لیے اسی سال 21 میں ہی بتایا جائے گا کہ جب انشاءاللہ جب آپ کا سیشن شروع ہوگا فرام دا منتھ آف اگست سپٹمبر، تو بائی دین یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ سن 2022 کا پریکٹیکل ایگزامینیشن کا کیا پرانا پیٹرن رہے گا یا اس کا کوئی الٹرنیٹیو آ چکا ہوگا. تو یہ پالیسی ڈیسیژن انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہم آپ کو اگست سپٹمبر میں یہ پالیسی دے سکیں. تو یہ میں ایڈوانس میں آپ نے سوال پوچھا اور ایڈوانس میں نے جواب دے دیا. ہاں، اکثر یہ بچوں کی شکایت ہوتی ہے کہ جی یہ کوشچن بھی آ رہے ہیں کہ جی کیا آپ نے مارکنگ ہماری اسٹرکٹ کرنی ہے، اسٹرکٹ نہیں کرنی ہے. میں تھوڑا سا ایکسپلین تو کر چکا ہوں کہ روبرکس بیسڈ آپ کی مارکنگ ہوگی، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ اس ایریا میں بھی ہمارے کافی ریفارمز انٹروڈیوسڈ ہم کر رہے ہیں. ہم آن اسکرین مارکنگ کی طرف بھی جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی جو محنت ہے اس کا صحیح صلہ مل سکیں. تو آن اسکرین جو ہے وہ ہمارے پاس یہ فیسلٹی آئے گی اور ہم بہت سارے ٹیچرز اس میں انگیج کر سکیں گے کہ آپ کے جو جوابات ہیں اس کو آن اسکرین ہی مارک کر لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہی کوشچن دوسرا بھی مارک کر لیں اور پھر اس کی ویریشن کو دیکھا جائے کہ بہت زیادہ ویریشن ہے، کم ویریشن ہے، تو وہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے تحت اس میں ہم بورڈ کو یہ سہولت حاصل ہوگی کہ وہ دیکھ سکیں کہ جی آپ کی مارکنگ کریکٹ ہوئی ہے یا کریکٹ نہیں ہوئی ہے. ہم اوپن ہیں، ہم آپ کے پیپرز جو بھی ایگزام کے بعد کسی اپنے پیپر کو وہ دیکھنا چاہے تو وہ فیسلٹی بھی ہم دیں گے انشاءاللہ. وہ آن لائن سسٹم میں بھی ہم ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں ریکویسٹ آن لائن بھجوائے تو ہم آن لائن ہی اس کا جو ہے وہ ویو دکھا سکیں اپنے مارکس کا، وہ آنسرس کا جو اس نے کیے ہیں اور اس کی جس طرح مارکنگ ہوئی ہے، اس پر بھی کام ہو رہا ہے. تو کافی امپرومنٹ انشاءاللہ اس دفعہ ہمارے ایگزام کے کنڈکٹ میں بھی آپ دیکھیں گے، اور آپ کے آفٹر ایگزام کے جو مارکنگ ہے اس میں بھی انشاءاللہ آپ کافی امپرومنٹ دیکھیں گے، اور اس میں اسٹینڈرڈائز مارکنگ ہوں گی. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ایریا وائز ایک ایریا میں ایک ایریا کے بچوں کو ایک طرح سے ٹریٹ کیا جائے، دوسرے ایریا کے بچوں کو دوسری طرح ٹریٹ کیا جائے، ایک کلاس کو ایک طرح دوسرے نہیں، سب میں برابری کے بنیاد پر جو محنت کی ہے بچوں نے اسی حساب سے انشاءاللہ اس کی مارکنگ ہوگی اور وہ اسٹینڈرڈائز ہوگی اور وہ کوالٹی مارکنگ ہوگی. اسی سے ہمارا امتحان کوالٹیٹیو ایگزام ہوگا اور انشاءاللہ آپ لوگ آگے بڑھ سکیں گے.
सर एक क्वेश्चन है कि पार्ट 2 में ग्रुप चेंज हो सकता है, दे सकते हैं पार्ट 2 में ग्रुप चेंज हो जाता है पूरा। जी, वो क्वेश्चन है कि पार्ट 2 में पूरा का पूरा ग्रुप चेंज हो सकता है। यस, दैट इज पॉसिबल। आपको लिखना होगा टू चेंज द ग्रुप। आप जिस ग्रुप में बैठना चाहें, एग्जाम देना चाहें, दे सकते हैं। प्रैक्टिकल की कॉपी बनाने की जरूरत तो एक क्वेश्चन आ रहा है कि साइंस सब्जेक्ट में जो मार्किंग होती है उसमें हमारे ग्रामर के भी मार्क्स कट जाते हैं। हाँ, ये एक सवाल है कि साइंस के पेपर में हमारे ग्रामर को भी, आपके ग्रामर को नहीं देखा जाएगा, लेकिन ट्राई करें कि कोई ऐसी अंग्रेजी लिखें, या अगर इंग्लिश में है, उर्दू है तो उर्दू ऐसी लिखें, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी ऐसे, कि किसी को मार्कर को समझ तो आए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये गलत इंप्रेशन है। हम आपके कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि आप कंसेप्चुअली कितने क्लियर हैं उस क्वेश्चन पे, इसको मार्क किया जाता है। ये एक क्वेश्चन आ रहा है कि इस साल अगर 10वीं में जो सिर्फ 10वीं का इम्तिहान देगा उसमें वो पूरा फेल हो गया, तो फिर अगले साल वो 9वीं 10वीं दोबारा देगा या ओनली 10th देगा? हाँ, ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर इस साल 10वीं का इम्तिहान दे रहा है और 9वीं का इम्तिहान तो नहीं दिया था बिकॉज ऑफ द कोविड-19 और 2020 में, तो अभी जो 21 में 10वीं का देगा और उसमें फेल हो गया, अगर उसमें फेल हो गया तो देखें उसी की बिना पर तो उसके 9th के मार्क्स होने थे, तो वो फिर 10वीं का क्लियर करेगा तो उसकी कैलकुलेशन 9th के मार्क्स की होगी जिस तरह पॉलिसी में दिया गया था। तो ये तो बहुत ही ज्यादा क्लियर बात है कि 10वीं का फेल होगा तो यूं समझ लें कि आप 9th में भी फेल हो गए, क्योंकि 9th का रिजल्ट तो कैलकुलेट होना है आपकी 10वीं की परफॉर्मेंस पे। तो जब 10वीं में आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं आएगी, खुदा ना खास्ता, तो यूं समझ लें कि 9th में भी नहीं है परफॉर्मेंस ठीक। तो मतलब अगर आगे मैं फेल पेपर तो दूंगा, क्या मैं 9th कर दूंगा? 22 में जी जी बिल्कुल, फिर 9th वो पॉलिसी फिर उन पर लागू नहीं होगी। 22 में ये पॉलिसी फिर लागू नहीं होगी। 22 में तो दोनों देगा, कोई ऑफ कोर्स दोनों में एग्जाम देगा। कह रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में हमारी किताबें साथ ले जाते हैं। अभी तो कोई नहीं नोटबुक ले जाती। प्रैक्टिकल एग्जामिनर हमारे नोटबुक साथ ले जाते हैं। इस दफा ऐसा नहीं होगा, आपके तो प्रैक्टिकल के नोटबुक्स दिखाने की जरूरत भी नहीं होगी क्योंकि प्रैक्टिकल का परिचय नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगले फिर सालों से जो मैंने एक्सप्लेन किया कि उस अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल्स पे काम हो रहा है, इंशाल्लाह अगस्त सितंबर तक आपको नई पॉलिसी मिल जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली फिर इंशाल्लाह प्रैक्टिकल के जो रिक्वायरमेंट होगी वो हम उसको देखेंगे, एग्जाम्स का हिस्सा बनाएंगे। फिर क्लास के तेरी जूम में और एग्जाम रूम में खुला था। एक बच्चे का सवाल है, सेकंड ईयर का स्टूडेंट और प्री मेडिकल का, तो साथ ही इस साल में मैथ भी साथ ही देंगे। अच्छा, अभी तो वो हमने अनबंडल नहीं किया ना, ग्रुप अनबंडल करेंगे। नहीं, अगर आप अपना डेट शीट टेलर इस तरह कर लें कि क्लैश ना पड़े तो दे दें बच्चों को इजाजत। मैथमेटिक्स इस दफे भी और 8 सब्जेक्ट्स होते हैं बेटा। वो सवाल ये पूछा जा रहा है कि मैं एफएससी का स्टूडेंट हूँ, बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, तो क्या मैं मैथमेटिक्स भी दे सकता हूँ? ये हमारे रिफॉर्म्स का हिस्सा है, इंशाल्लाह ये इम्प्लीमेंट होगा। ये अपॉर्चुनिटी बच्चों को होगी कि वो अगर 8 सब्जेक्ट्स के साथ 9th सब्जेक्ट एडिशनल देना चाहे, उसकी हिम्मत है तो वो दे सकता है। तो अगर ऐसे बच्चे हैं कि वो फिर बायोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स भी देना चाहें तो वो इंशाल्लाह जब हमारी पॉलिसी अनाउंस होगी तो उसके हिसाब से दे सकेंगे। लेकिन अभी भी अगर कोई बच्चा पायनियर बनना चाहता है कि मैं इस दफा भी करना चाहता हूं, तो वो हमें फिर कांटेक्ट कर लें, क्योंकि हम फिर कोशिश करेंगे कि आपके बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का एक दिन क्लैश ना आए, क्योंकि फिर एक साथ में 2 पेपर तो देने से आप रहे। तो अगर ऐसे हमें रिक्वेस्ट मौसूल होती है तो केस टू केस बेस पर हम इंशाल्लाह कंसिडर कर लेंगे। वो एक ही बच्चे है, सवाल इम्प्रूवमेंट कितने पेपर में दे सकता है? इम्प्रूवमेंट की कोई वो जितने भी पेपर्स में वो देना चाहें तो इम्प्रूवमेंट दे सकता है।
ये पूछ रहे हैं क्या इम्प्रूवमेंट वाले पोजीशन होल्डर नहीं, इम्प्रूवमेंट वाले पोजीशन होल्डर अभी तक कानून में नहीं है, वो नहीं, इवन अगर उसके मार्क्स अच्छे भी आ जाएं तो वो पोजीशन होल्डर नहीं हो सकते इम्प्रूवमेंट वाले, क्योंकि वो पोजीशन होल्डर होंगे अपने उस एग्जाम में जो उनका पहला एग्जाम था, तो अगर उसके वो मुस्तहिक हैं तो वो होंगे, अगर नहीं है तो फिर जो पहला जिसका एग्जाम है और उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, पोजीशन ली है, तो ये हक उन बच्चों का है। सर एक तो सारी डेट्स वगैरह रिपीट कर दी गई, रिपीट डेट्स कर दें। आई थिंक हमने रिटर्न सर्कुलर नहीं आया, ये क्वेश्चन आ रहा है कि रिटर्न सर्कुलर कब तक आएगा प्रैक्टिकल कंसल्टेशन। अच्छा, वो एक सवाल ये भी आ रहा है कि प्रैक्टिकल के कैंसलेशन का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो वो जब आपका डेट शीट आएगा तो उसमें आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी। डोंट यू वरी अबाउट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ये मैंने आज एक्सप्लिसिटली और बड़े वजाहत के साथ मैंने इसको एक्सप्लेन किया। मैं रिपीट करता हूँ, जो चीदा सवालात पूछे गए थे और उनके मैंने जवाब दिए, थोड़ा सा उन बच्चों की सहूलत के लिए जो जिसने अभी हमें बाद में ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले मैंने बच्चों को ये बताया कि हमारा एग्जामिनेशन कब होगा आने वाला, तो वो मैट्रिक का इंशाल्लाह 15 से 20 मई के दरमियान शुरू होगा और इंटर का इंशाल्लाह 10 से 15 जून के दरमियान शुरू होगा एग्जाम। जो एडमिशन के लिए तारीख है वो जो मैट्रिक का है वो नॉर्मल फीस के साथ 15 फरवरी लास्ट डेट है, और बाकी एडिशनल फी के साथ फिर इसका 12 अप्रैल लास्ट डेट है। जो इंटरमीडिएट का लास्ट डेट है एडमिशन का वो 8 ये इंटरमीडिएट का जो है वो 15 फरवरी है और नॉर्मल फीस के साथ, और 12 अप्रैल जो है वो एडिशनल फी के साथ। मैं रिपीट करता हूं कि जो मैट्रिक का एग्जाम का जो लास्ट डेट है वो 8 फरवरी है नॉर्मल फीस के साथ, और फिर 30 मार्च तक एडिशनल फीस के साथ 30 मार्च तक डेट है एडमिशन का। एग्जामिनेशन का डेट 15 से 20 मई के बीच में और 10 से 15 जून के बीच में इंटर का एग्जाम इंशाल्लाह शुरू होगा। ये थे एग्जामिनेशन शेड्यूल। पर्चे का मैंने बताया पैटर्न का कि पैटर्न हमारा वही होगा जो 2019 का पैटर्न था। ये अक्सर कंफ्यूजन है बच्चों में कि जी सारा एमसीक्यू बेस्ड होगा, नहीं, एमसीक्यू बेस्ड बिल्कुल नहीं होगा, वही पैटर्न इस्तेमाल किया जाएगा जो 2019 का है। रिड्यूस सिलेबस में पेपर सेटिंग होगी जो आप लोगों को ऑलरेडी हमने नोटिफाई किया हुआ है। हमारा जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के हवाले से है कि प्रैक्टिकल एग्जाम 2021 में नहीं होगा, उसके मार्क्स आपके कैलकुलेट होंगे आपकी परफॉर्मेंस जो कि थ्योरी पेपर्स में आपने परफॉर्म किया है और उसमें होंगे। इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे इस दफ़ा इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं जो देना चाहते हैं। उनका सिलेबस का क्वेश्चन था तो वो भी रिड्यूस सिलेबस के तहत होगा इम्प्रूवमेंट वाला पर्चा भी। फिर जो है वो क्वेश्चन आया था कि जी क्या इम्प्रूवमेंट जो है वो कोई लिमिट है, तो नहीं, वो जितना भी पहले वो था तो हमने खुसूसी परमिशन दी है उन बच्चों को कि वो जिसने स्पेशल एग्जामिनेशन में इम्प्रूव नहीं किया और जिसने उसको भी समझते हैं कि उसका जो फार्मूला बेस्ड रिजल्ट था उससे भी मुतमईन है, दे वांट टू इम्प्रूव, उनको भी इजाज़त है कि वो इस एग्जामिनेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए आ सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ जनरल इस किस्म के सवालात थे। अब्रॉड के बच्चों का सवाल था कि क्या हमारा एग्जाम भी इसी डेट्स में होगा? यस, उनका भी एग्जाम साइमल्टेनियसली इन्हीं डेट्स में होगा जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेन सेंटर्स हैं। सवाल ये भी पूछा गया था कि अगर एक बच्चा अप्लाई कर ले फॉरेन सेंटर से और वो फिर शिफ्ट हो जाए बिफोर द एग्जामिनेशन पाकिस्तान, तो क्या उसका सेंटर तब्दील हो सकता है? यस, उसका सेंटर तब्दील हो सकता है। जिस जगह वो उसकी शिफ्टिंग हुई हो तो वो उसकी रिक्वेस्ट पर उस जगह पे उसको सेंटर दिलवाया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है। तकरीबन यही सवालात पूछे गए थे। इसी सवालात के मैंने जवाब दिए, तकरीबन रिपीटेडली दिए उसी पैटर्न पे। तो उम्मीद है हमारे बच्चों की क्लैरिटी काफ़ी अच्छा। सवाल ये भी पूछा गया था कि मार्किंग के हवाले से
تو مارکنگ کا میں نے بہت ایکسپلین کیا کہ جی مارکنگ روبرکس پہ ہوگی انشاءاللہ، اسٹینڈرڈائز مارکنگ ہوگی، اور کوئی سختی یا نرمی کی بات نہیں ہے. جو آپ نے پرفارم کیا ہے اسی حساب سے آپ کے انشاءاللہ نتیجہ اسی طرح سے آئے گا. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ریزلٹس بھی اس دفعہ باقی کی طرح سے پہلے سے ہم اناؤنس کر جاتے ہیں، یعنی ریڈیوس ٹائم کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کو اگلے جو اگست میں سیشن ہوگا اگلی کلاسز کا، ہائر کلاسز کا، سپٹمبر میں، اگست سپٹمبر میں، تو آپ کو ایڈمیشن کے لیے آپ تیار ہوں اور آپ کا رزلٹ آ چکا ہو. یہ بھی بہت سارے سوالات پوچھے گئے کہ کیا ہم ایڈیشنل میتھمیٹکس بایولوجی کے ساتھ اس دفعہ دے سکتے ہیں. تو یہ ہماری پالیسی ریفارم ہے، انشاءاللہ یہ فارملی تو نوٹیفائی ہوگا، لیکن جو بچے ابھی بھی اس ایگزام میں بھی دینا چاہیں تو وہ ہمیں اپروچ کر لیں. وہ اگر 8 سبجیکٹ کے ساتھ 9 سبجیکٹ وہ میتھمیٹکس کا دینا چاہیں تو دیٹ وڈ بی این اپرچونٹی فار دوز چلڈرن کہ وہ دے سکتے ہیں، یا کوئی اور سبجیکٹ بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. بہت سارے سوالات اس طرح بھی پوچھے گئے کہ جی اگر ہمارا پارٹ 1 میں لیٹ سے ہم تو 9th یا 10th یا 11th کا ایگزام نہیں دیا تھا، تو اگر 10th میں یا 12th میں ہم فیل ہو جائیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. جواب اس کا یہی ہے کہ اگر جب 10th یا 12th میں آپ فیل ہو جائیں گے تو چونکہ 9th یا 11th کا رزلٹ 12th کی رزلٹ کی بنا پہ تھا، تو جس طرح اس میں فیل ہو گئے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ اس 9th یا 11th میں بھی فیل ہو گئے. میں نے یہ بھی کہا کہ ہم فیل کا لفظ استعمال نہیں کریں گے کسی بھی ڈاکومنٹ میں، تو میں گفتگو میں بھی انشاءاللہ اس کے بعد لفظ فیل نہیں استعمال کروں گا. تو اس کی جگہ میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ آپ کوشش کریں، اس میں آپ کے نمبر کم آئے ہیں، دوبارہ کوشش کریں کہ پرچے میں دوبارہ اپیئر ہو جائیں. اس قسم کے الفاظ ہمارے. امید ہے آج کا سیشن آپ کے لیے بہت معلوماتی ہوگا. بہت سارے آپ کے ذہن میں جو سوالات تھے اس کے جوابات ہم دے چکے ہیں. ہمارا یہ جو براڈ کاسٹ ہے یہ ہمارے ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوگا، یہ فیس بک کا. اس کا ویڈیو آپ بار بار دیکھ سکتے ہیں، ویریفائی کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو اس امید کے ساتھ کہ کافی ٹائم ہے بچوں کے پاس، یہ پورا فیبروری، مارچ، اپریل اور مئی بھی تقریباً پورا، تو 3-4 مہینے کی پریپریشن ہے آپ کے پاس وقت. امید ہے آپ کے کلاسز جو ریزیوم ہوئی ہیں اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے. آپ اپنے ٹیچرز کی رہنمائی میں اپنے آپ کو آنے والے ریڈیوس سلیبس کے ساتھ 2021 کے ایگزامینیشن کے لیے آپ تیار ہوں گے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، بہت ساری نیک تمناؤں کے ساتھ ہم آپ سے اجازت مانگیں گے. فیڈرل بورڈ ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہیں. ہمارے آن لائن سروسز اویلیبل ہیں، آپ اپنے گھر بیٹھے ہمارے سروسز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم جتنی بھی سہولت بچوں کو فراہم کر سکتے ہیں فراہم کریں گے. ہمارے آپ ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کیجیے گا، وہاں پر آپ کو بہت سارے معلومات ملیں گے. آپ کو بکس کے بارے میں، آپ کو ماڈل پیپرز کے بارے میں، آپ کو ریڈیوس سلیبس کے بارے میں، آپ کو ایگزامینیشن شیڈول کے بارے میں، آپ کو 1 ونڈو سروسز کے بارے میں، آپ کو آن لائن سروسز کے بارے میں، یہ تمام معلومات حاصل ہوں گی. انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ان معلومات سے مستفید ہوں گے، اپنا وقت اچھا گزاریں گے. انشاءاللہ آنے والے ایگزامینیشن میں آپ بہت بہتر پرفارم کریں گے، اور امید ہے کہ آپ کی تیاری بھی مکمل ہوگی. افواہوں پہ اور جو رانگ انفارمیشن ہے اس پہ بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسلسل ہمارے ویب سائٹ کو وزٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کو کریکٹ انفارمیشن ٹائملی آپ کو مل سکیں. تھینک یو ویری مچ. میں اپنے ٹیم جو میرے ساتھ اس وقت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کنٹرولر ایگزامینیشن کنڈکٹ، کنٹرولر ایگزامینیشن سیکریسی، سیکریٹری بورڈ، ہمارے جو ہیڈز آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں، سسٹم انالسٹ ہیں، ڈیٹا پروسیسنگ مینیجر ہیں، اور ہمارے 1 ونڈو آپریشن کے جو انچارج ہیں، ہمارے ریسرچ ونگ کے انچارج، ہمارے جو ڈائریکٹر رجسٹریشن، جو آپ لوگوں کے ایڈمیشن. بہت اچھی تجویز آئی ہے کہ ہمیں کنفرمیشن، تو اس پر انشاءاللہ میری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، ان کو ہدایات ہیں کہ وہ جلد از جلد بچوں کو کنفرمیشن، ان کے جو فارمز سبمٹ ہوئے ہیں اور ان کی کنفرمیشن لسٹیں جو ہیں وہ اپلوڈ ہوں آن دا ویب سائٹ، تاکہ یہ پتہ چلے کہ اب تک جن انسٹیٹیوشنز کے ہمارے پاس میٹرک اور انٹر کے فارمز جمع ہو گئے ہیں. چونکہ ابھی ایڈمیشن کے فارم ڈیٹ جمع کرنے کے لیے ڈیٹس موجود ہیں، تو انشاءاللہ یہ لسٹیں اپڈیٹ ہوتی رہیں گی اور آپ کو کنفرمیشن ملتی رہے گی.
بہت سارے نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت مانگوں گا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ یہ صرف آپ ای کچہری کی طرف نہ دیکھیں، آپ کو ہر وقت یہ سہولت حاصل ہے، ہمارے چیٹ روم میں آ سکتے ہیں جو ہمارے ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں سہولت، آپ ای میل کے ذریعے کبھی بھی کوئی بھی کوئری کر سکتے ہیں، آپ ہمارے دفتر پرسنلی بھی وزٹ کر سکتے ہیں، آپ ہمارے ون ونڈو تشریف لا سکتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. پاکستان پائند آباد.